बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का कभी ट्विटर अकाउंट बंद था, लेकिन अब वो चला है, शुरू हुआ है तो रुकने में नहीं आ रहा। हर रोज़ कम अज़ कम एक ट्वीट तो ज़रूर आ जाता है। कभी इमरान खान की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर 2, 3 या 4 ट्वीट भी आया करते थे, लेकिन उन दिनों वो जेल से बाहर हुआ करते थे। जेल के अंदर रहकर भी वो अपने मुखालफिन का अरसाए हयात तंग किए हुए हैं, उनको परेशान किए हुए हैं, उनको टेंशन में डाले हुए हैं। अब उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया अपने ट्वीट में, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे किस तरह कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम की हमायत कर दो, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है 9 मई के हवाले से, और इसके साथ साथ इमरान खान की तरफ से और भी बहुत कुछ कहा गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे 3 साल तक खामोश रहने के लिए कहा गया कि 3 साल तक खामोश रहो, उसके बाद फिर चैन ही चैन है, अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपने सिर्फ ये करना है कि खामोश रहना है, सिर्फ इतना वादा कर लो। लेकिन इमरान खान ने चुप रहने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं बोलूँगा। तो इमरान खान की तरफ से मेरा ख्याल है कि ट्वीट में जो कुछ कहा गया पूरे का पूरा आपके सामने रख देते हैं, जिसमें उन्होंने एक एक बात खोल कर दी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी जिक्र किया है। आइए देखते हैं कि इमरान खान क्या कहते हैं। मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निज़ाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा। इमरान खान मज़ीद कहते हैं, मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का भी ज़ोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जदोजहद ही कानून की हुक्मरानी की है और 26वीं आईनी तरमीम ऐन इसके मुनाफी है। इमरान खान अपने ट्वीट में मज़ीद कहते हैं, मुझसे 9 मई की माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफ़ी वो लोग मांगें जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई हैं, जिन्होंने औरतों की इज़्ज़तें पामाल की हैं, लोगों के घरों का तक़द्दुस बर्बाद किया है, हज़ारों सियासी वर्करों को जेलों में अक़ूबत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समात हो तो ये बेबुनियाद मुकदमात फौरी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ इंसाफ होना तो दूर की बात, इंसाफ होता नज़र भी नहीं आ रहा। इमरान खान अपने ट्वीट में कहते हैं, जुल्म से कौमें कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि नए सिरे से बनती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप डटे रहे और बिलाखिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए बहैसियत कौम डट कर आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब इंसाफ का हर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहाँ औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलत कारी के इल्ज़ाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून हैं, मगर उनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासल किया गया है। मेरी हमशीरगान जिनकी उम्र 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल मुझसे मिलने आती हैं, जो उनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल उनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाता है। जंगल के कानून का ये आलम है कि मेरी बहनों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी ही ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक हो, वहाँ का इखलाकी मायार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर उनकी ज़मानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ ख़ानदान डील पर राज़ी था। जो फ़िरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केस माफ़ हैं, मगर जो हक पर खड़ा हो वो बेजुर्म भी सज़ावार ठहरता है। 2 साल में
بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری اس لیے نہیں آ سکی کیونکہ دنیا جانتی ہے یہاں قانون ایک کرنل کے جوتے کی نوک پر ہے۔ یاد رہے کہ سرمایہ کاری کے بغیر نہ ملک میں معاشی استحکام آتا ہے اور نہ ہی معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ جب تک عدالتی احکامات کرنل کے اشاروں کے محتاج ہوں گے تب تک سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد کی فضا ناپید رہے گی۔ پوری قوم انصاف کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے مگر 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے پیچھے دو ہی وجوہات ہیں، ایک تو دھاندلی زدہ الیکشن کا تحفظ کرنا اور دوسرا مجھ سمیت تحریک انصاف کی لیڈرشپ و کارکنان کو جیل میں قید رکھنا اور احتساب کے خوف کے بغیر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے براہ راست دو نتائج نکلے ہیں، ایک یہ کہ عدلیہ نے اپنے آئینی اور روایتی کردار کے برعکس انتظامیہ کے سامنے بالکل سرنڈر کر دیا ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 173(3) کے متصدم جو کہتا ہے کہ عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہے، مگر یہاں اس آرٹیکل میں ترمیم کے بغیر ایگزیکٹو کو عدلیہ کے تمام اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں پر بھی بینچ بنا کر تحریک انصاف سے یہ نشستیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ووٹ تحریک انصاف کو پڑا ہے مگر آئین کے برخلاف یہ نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کی کوشش جاری ہے۔ دوسرا یہ کہ عدلیہ اس قدر مفلوج ہو چکی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور جج اپنی مرضی سے مقدمات لگا ہی نہیں سکتے، نتیجتاً مجھے بھی عدالت سے انصاف نہیں مل رہا۔ کبھی میرے کیسز کے لیے بینچ مکمل نہیں ہوتا تو کبھی سماعت نہیں ہوتی، جان بوجھ کر میرے مقدمات کو التوا میں رکھا جاتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میری بنیادی انسانی حقوق بھی معطل ہیں۔ جیل مینول کے مطابق جو حقوق ایک عام قیدی کو حاصل ہوتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے، میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، میری اہلیہ سے ہفتے میں ایک بار ملاقات طے ہے وہ بھی روک دی جاتی ہے، اور تو اور میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میں ٹوٹ جاؤں۔ تو یہ آپ نے عمران خان کی بات سن لی۔ اب چلتے ہیں ذرا اسلام آباد میں، وہاں پہ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل وہ شہباز شریف کے ساتھ دورے پر گئے تھے، واپس آ چکے ہیں۔ ان کی طرف سے ایک زبردست قسم کا ایونٹ ہوا۔ ایونٹ کیا ہوا؟ انہوں نے اساتذہ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا نہایت دلیرانہ اور جرأت مندانہ ہے۔ ان کی طرف سے بھارت کو باور کروایا گیا کہ پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کی توقیر پر، پاکستان کے وقار پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے، 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کا تحفظ کریں گے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بھارت کو باور کروایا۔ پانی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے حق کا، پاکستان کے حصے کا پانی بھارت غصب نہیں کر سکتا، بھارت سے یہ پانی چھڑوائیں گے۔ انہوں نے ساتھ کشمیر کے حوالے سے بھی کہا کہ کشمیر کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں پہ بات یہ کرنے والی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی سیاسی معاملات میں جس طرح سے کچھ لوگوں کو مداخلت نظر آتی ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے بالکل اسی طرح سے پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں جس طرح سے عمران خان پالیسی کشمیر کی لے کے چل رہے تھے۔ عمران خان کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے جو کچھ بیانات ہیں، جو کچھ بات ہے، جو عملی اقدامات ہیں، انہوں نے حق ادا کر دیا کشمیریوں کا، کشمیر کا۔ جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح سے 4 روزہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جھڑپ ہوئی تھی، اس سے پہلے ان کی طرف سے پاکستان میں جو اوورسیز لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ملاقات کے دوران، ان کے ساتھ خطاب کے دوران انہوں نے جو کہ کشمیر کے حوالے سے کہا تھا اور بھارت کو جس طرح سے دھمکی دی تھی، بھارت اس کو بھول نہیں سکا، اور پھر بھارت کی طرف سے وہ پہلگام والا ڈرامہ رچا دیا گیا اور بھارت نے یوں سمجھ لیں کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی تھی۔ پاکستان نے ان کو بتا دیا کہ کس طرح سے دشمن کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان کی جو کشمیر پر پالیسی تھی، جو عمران خان کا جرأت مندانہ اور دلیرانہ موقف تھا، اس کو لے کر ہی سید عاصم منیر آگے چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر دونوں کے درمیان کوارڈینیشن ہو جاتا ہے، دونوں ایک پیج پر آ جاتے ہیں، تو ناظرین وہ سمجھ لیں کہ پھر کشمیر کا مسئلہ اگر سالوں میں حل ہونا ہے تو وہ مہینوں میں حل ہو جائے گا، اگر مہینوں میں حل ہونا ہے تو وہ پھر دنوں میں حل ہو جائے گا۔
اگر عمران خان اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایک پیج پر آ جاتے ہیں دونوں میں اعتماد بحال ہو جاتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون والے کب بھی ایسا چاہیں گے؟ وہ تو ان کے درمیان اختلافات کو مزید بڑھاتے لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سٹیمسن سینٹر رپورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے، یہ جنگوں کے حوالے سے محاذ آرائیوں کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ ان کی نظر پوری دنیا پر گہری ہوتی ہے۔ ان کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو محاذ آرائی ہوئی ہے، دونوں طرف سے جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، حالانکہ دونوں طرف سے کوئی بھی فریق نہیں جیتا۔ تو اس چیز کو لے کے کچھ لوگوں کی طرف سے بڑے لہک کے، بڑے مہک کے، بڑے چہک کے تبصرے ہو رہے ہیں کہ امریکی تھنک ٹینک کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی نہیں جیتا، جبکہ پاکستان کا ہمارا دعویٰ ہے اور بالکل درست دعویٰ ہے کہ پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی ہے۔ لیکن اس تھنک ٹینک کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے گو کہ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں سے کوئی بھی نہیں جیتا اور دونوں کی طرف سے غلط دعوے بھی کیے جا رہے۔ اس سب کے باوجود بھی اس کی رپورٹ کو دیکھا جائے تو انہوں نے پاکستان کو فاتح قرار دے دیا ہے۔ کس طرح سے فاتح قرار دے دیا ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ بڑے چہک کے، بڑے مہک کے یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں رپورٹ آگے، امریکہ سے رپورٹ آگے، اس میں کہا گیا کہ کوئی فریق نہیں جیتا۔ تو پاکستان کی جیت کو نارمل کرنا یا اس کو ایسے کہہ دینا کہ پاکستان نہیں جیتا، ہارنے کی بات نہیں ہے، پاکستان نہیں جیتا، تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا خوش کن ہے جو پاکستان کے لیے اندر اپنے دل میں، اپنے دماغ میں کوئی بغض رکھتے ہیں۔ پاکستان بالکل جیتا ہے، وہ سٹیمسن رپورٹ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ دونوں طرف سے میزائل مارے گئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ پاکستان کا میزائلوں سے تھوڑا سا زیادہ نقصان ہوا، بھارت کا نقصان کم ہوا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے جیت کس طرح سے ہوتی ہے۔ کیا میزائل زیادہ فائر کرنے سے جیت ہوتی ہے؟ کیا انفراسٹرکچر زیادہ تباہ ہو جائے، جن کا کم تباہ ہو، جو زیادہ تباہ کر دے ان کی جیت ہوتی ہے؟ یا پھر جن کے بندے زیادہ مارے جائیں ان کی شکست ہوتی ہے اور مارنے والوں کی جیت ہوتی ہے؟ تو ناظرین، اس جنگ میں جیسا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، انہوں نے بھی پاکستان کو ٹارگٹ کیا اور ٹارگٹ پر ان کے میزائل بھی پہنچے، ہمارے میزائل بھی پہنچے۔ ایسا ہی ان کی طرف سے کہا گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کا زیادہ نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا پاکستان کے؟ کیا سویلین زیادہ مارے گئے؟ فوجی تو بھارت کے زیادہ مرے ہیں۔ بہرحال جس چیز کو لے کر ہم نے یہ بات کی کہ پاکستان کو اس تھنک ٹینک کی طرف سے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر تو نہیں، لیکن اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان جیتا۔ وہ کس طرح سے جیتا ہے؟ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں اور بھارت کے 3 تو رافیل طیارے بھی ہیں اور ان پر آج بھی بھارت اور فرانس کے مابین کشیدگی ہے، ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ بھارت کی طرف سے فرانس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے آپ کے طیاروں کی ایسی کارکردگی کیوں رہی، وہ پاکستان کے ہاتھوں کیوں گر گئے؟ تو فرانس بھی اس کا جواب دے رہا ہے، فرانس کی کمپنی بھی اس کا جواب دے رہی ہے اور وہاں کی اپوزیشن اور میڈیا جس طرح سے مودی سے سوال کر رہے ہیں کہ مودی صاحب بتائیے پاکستان نے آپ کے طیارے کیسے گرا لیے؟ تو بھارت کا یہ تسلیم کر لینا اور ایک تھنک ٹینک کا یہ مان لینا کہ بھارت کے طیارے گرے ہیں، تو بھارت کے 6 طیارے گرائے گئے، تو اس سے بڑا بھارت کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ تو اتنا زیادہ پاکستان کی طرف سے نقصان پہنچایا گیا اور پاک فضائیہ نے اپنی برتری حاصل کر لی۔ پاکستان اسی ایک چیز کو لے لیا جائے، بھارت کے طیارے گرا دیے گئے، پاکستان کا ایک بھی جہاز نقصان سے دوچار نہیں، بھارت کی طرف سے نہیں گرایا گیا، تو یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ تو باقی پاکستان کے ایک سائنسدان، ایٹمی سائنسدان سمر مبارک مند کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت کے بہت سے ٹارگٹ ہمارے نشانے پر ہیں، تو سمر مبارک مند صاحب کی باتوں میں نہیں آنا۔ ان کی طرف سے یہ جو کچھ کہا گیا ہے بالکل درست کہا گیا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو ناظرین اور حکومت کو ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ یہ اس طرح کے ایٹمی سائنسدان نہیں ہیں۔ ان کو کھڑا کیا گیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مقابلے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش بھی اس حوالے سے کر دی۔ پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میں تو کوئلے سے پیٹرول بھی پیدا کر سکتا ہوں، گیس بھی پیدا کر سکتا ہوں، اس میں سے کچھ بھی ان کی طرف سے اربوں روپے لگا دیا گیا، لیکن 1% کا پیٹرول پیدا ہوا، نہ گیس پیدا ہوئی اور نہ ہی بجلی پیدا ہوئی۔ تو ان کی باتیں آپ ضرور سنیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ مجھے کوئی ذمہ داری دی جائے کہ میں بھارت کو تباہ کر کے رکھ دوں گا، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔